अस्सलाम वालेकुम। नॉवल क्रिएशन के प्लेटफॉर्म पर मेरी कहानी सुनने वाले मेरी कहानी के लिसनर्स एंड रीडर्स आप सब कैसे हैं? मैं अल्लाह ताला के यहाँ पर उम्मीद हूँ कि आप लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ दुनिया के जिस कोने में जहाँ कहीं भी आबाद होंगे, आप लोग खुश होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे। आप लोग ना सिर्फ अपना बल्कि अपनी फैमिलीज़ का भरपूर ख्याल रख रहे होंगे। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। तो इस वक्त आप सब नॉवल क्रिएशन के प्लेटफॉर्म पर सुनने के लिए जा रहे हैं जन्नत के पत्ते, नम्र अहमद का लिखा हुआ एक खूबसूरत नावल, जहान सिकंदर और हया सुलेमान की कहानी। आइए शुरू करते हैं। लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पे रुकी तो उसने पीछे हटकर ताया को रास्ता दिया। वो निकल गए तो वो सुस्त रवि से उलझी उलझी सी चलती बाहर आई। जहान ने कब बताया? झूले पे उस रात, या हस्पताल में जब वो दोनों अब्बा के पास थे, या बात सुनो मेरी। वलीद पता नहीं कहाँ से सामने आया था। हया बेएहतियार एक कदम पीछे हुई। लॉबी खाली थी, सिवाय शीशे के दरवाजे के साथ खड़े गार्ड के, जो उनको ही देख रहा था। क्या है? अगर तुमने सुलेमान अंकल से कुछ कहने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूंगा। उंगली उठाकर चबा चबा कर बोलता वो उसे तंबीहा कर रहा था। हया ने कौफ्त से उसे देखा। ये धमकियां किसी और को दो। मैं जा रही हूँ घर, और मैं अब्बा को सब साफ साफ बता दूंगी। कर लो जो तुमको करना है। अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन निकाल कर वो उसके एक तरफ से निकल कर वो आगे बढ़ गई। वलीद कुछ कहे बिना तेज कदमों से चलता उसकी दाईं तरफ से गुजर कर बाहर निकल गया। वो गार्ड को मामूल की हदायत देने के बाद बाहर की सीढ़ियां उतरने लगी। बाहर आसमान नीलाहट भरी स्याही से भरता जा रहा था। वो अब भी जहान के बारे में सोच रही थी। उसने कब बताया था उसे कि वो कहाँ जा रहा है? वो सीढ़ियां उतरकर अब एक तरफ बने पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ने लगी। उसकी गाड़ी दूसरी तरफ खड़ी थी। उस तक पहुंचने के लिए उसे चंद कदम इस लंबी चौड़ी रविश पे चलकर जाना था। वो बहुत गायब दमागी से कदम उठा रही थी। अगर जहान कह रहा था कि उसने हया को बताया था, तो उसने बताया होगा। वो सीधी तरह कोई भी बात नहीं कहता था। उसकी हर बात पहेली होती थी। आखिर उसने कब बताया? रविश पे चलते हुए उसने जहन पर जोर डालने की कोशिश की। कहीं दूर उसे कोई पुकार रहा था। उसके नाम की पुकार बार बार पड़ रही थी। वो इतनी उलझी हुई थी कि सुन ही नहीं पाई। तेज रोशनी सी उसके पीछे आ रही थी, साथ में टायर्स की आवाज़। एकदम जैसे किसी ख्वाब से जागकर वो चौंक कर पलटी। वो वलीद की गाड़ी थी, और वो तेज़ रफ्तार से इस रविश पे चलाता आ रहा था, उसके ऊपर चढ़ाने के लिए। वलीद रुको! उसके लबों से एक कराह तक ना निकल सकी। सांस रुका, और साथ में पूरा वजूद शल हो गया। वो अपनी जगह से हिल भी ना सकी। तेज हेडलाइट्स इतने करीब थीं कि उसने अपने बचाव के लिए सिर्फ अपने दोनों हाथ ही चेहरे पे रखे। दूसरे ही लम्हे जोर की टक्कर ने उसे सड़क के दूसरी तरफ लुढ़का दिया। गाड़ी जन से आगे बढ़ गई। होटल ग्रैंड के बालाई मंजिल के इस पुरतइश पावर ऑफिस में परफ्यूम की खुशबू के साथ सिगरेट की महक भी फैली थी। वो रिवॉल्विंग चेयर पे बैठा लैपटॉप पे होटल के रिकॉर्ड चेक कर रहा था। करीब पड़ा एशट्रे सिगरेट के अध जले टुकड़ों और राख से भर चुका था। ये उसकी वाहद बुरी आदत थी, जिसे वो बहुत चाहकर भी नहीं छोड़ सका था। उसकी गैर मौजूदगी में होटल उस्मान शब्बीर देखते थे। वो एक अच्छे और ईमानदार आदमी थे। उनका बेटा सफ़ीर भी होटल में काम करता था, लेकिन जहान की कोशिश होती वो इस लड़के को एडमिनिस्ट्रेशन के मामलात से दूर ही रखे। सफ़ीर कदरे गैर जिम्मेदार और फितरतन लालची वाक़या हुआ था। उस्मान शब्बीर कल पाकिस्तान जा रहे थे, सो उनकी गैर मौजूदगी में उसे सफ़ीर को ज़रा खींच कर रखना था। कल, हाँ, कल जा रहे थे उस्मान शब्बीर पाकिस्तान। डॉक्यूमेंट्स देखते हुए वो एकदम चौंका। उस्मान शब्बीर कल पाकिस्तान जा रहे थे, और उनकी वापसी भी जल्द ही मुतवक्के थी। क्या वो इन ही तारीखों में वापस आएंगे, जब पाकिस्तान से दो एक्सचेंज स्टूडेंट्स हया सुलेमान और खदीजा राना इस्तांबुल आएंगी? कुछ देर वो इसी नहज पे सोचता रहा। फिर सेल फोन उठाकर देखा। हया की ईमेल्स मेल बॉक्स पे लगे कलोन के बाइस उसे मिलती रहती थी। उसने आज की मेल्स चेक की। ताज़ा तरीन मेल उसके टिकट की कॉपी और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म था।
جو ڈروم الاٹمنٹ کے لیے حیا نے پر کر کے بھیجا تھا۔ اسے یہ میل صبح ملی تھی۔ وہ مصروفیت کے باعث پڑھ نہیں سکا تھا۔ اب پڑھی تو بے اختیار چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ اسموکنگ، ڈرنکنگ سب کرتی ہوں، سخت جھگڑالو ہوں میں۔ پاگل لڑکی، کیا کیا لکھ کر سبانجی والوں کو بھیج رہی تھی۔ انہیں واقعتاً اب اسی خون خوار قسم کی لڑکیوں کے ساتھ ڈروم دینا تھا۔ اس نے اسی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھٹکا اور پھر ٹکٹ والی میل چیک کی۔ 5 فروری کو ان دونوں لڑکیوں کی فلائٹ تھی۔ ابھی اس میں پورے 2 ہفتے تھے۔ اب کیا کرنا چاہیے اس کو؟ بالآخر ایک فیصلے پر پہنچ کر اس نے فون اٹھایا اور عثمان صاحب کی ایکسٹینشن ملائی۔ آلو، عثمان بے، آپ نے واپس کب آنا ہے؟ بنا تمہید کے اس نے کام کی بات پوچھی۔ بلا وجہ کی تمہیدوں سے تو اسے نفرت تھی۔ 15-20 دن تک۔ کیوں؟ 15 یا 20؟ 8 فروری کی فلائٹ ہے، آپ حساب لگا لیں، تقریباً۔ وہ جیسے خود بھی گننے لگ گئے۔ کیا آپ اتحاد ایئر لائنز کی 5 فروری کی فلائٹ لے سکتے ہیں؟ اصل میں چھوٹا سا مسئلہ ہے، میرے ایک دوست کی بہن اپنی فرینڈ کے ساتھ استنبول آ رہی ہے۔ پھر اس نے مختصراً الفاظ میں ان کو سمجھایا کہ ان کے درمیان کچھ فیملی کلیش ہے۔ وہ ان کے بارے میں فکر مند ہے کہ پہلی دفعہ استنبول آنے کے پیش نظر ان کو یہاں کوئی مسئلہ نہ ہو، سو وہ چاہتا ہے کہ عثمان شبیر ان سے اپنا تعارف کروا دے تاکہ اگر کبھی مشکل میں وہ ان سے رابطہ کرے تو وہ فوراً عبد الرحمن کو بتائیں۔ لیکن ظاہر ہے اس کا نام درمیان میں نہیں آنا چاہیے۔ سخت قسم کا ایگو ایشو ہے۔ متوقع طور پر عثمان شبیر نے فوراً حامی بھر لی۔ فون رکھتے ہوئے وہ اب پہلے سے زیادہ مطمئن تھا۔ پتہ نہیں وہ کب اس سے اور ممی سے رابطہ کرتی ہے، اس دوران اس کو کہیں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ وہ اس کی بیوی تھی، اس کی ذمہ داری، اور اگر وہ جان بھی لے کہ عثمان شبیر عبد الرحمن پاشا کے کہنے پر یہ سب کر رہے تھے، تب بھی وہ یہ سب نہیں جان سکتی تھی کہ عبد الرحمن پاشا کون تھا۔ آخر جان بھی وہ کیسے سکتی تھی؟ عبد الرحمن پاشا اور عبد الرحیم پاشا، یہ دونوں حبیب پاشا کی پہلی بیوی کی اولاد تھے۔ حبیب پاشا ایک درمیانے درجے کے بھارتی بزنس مین تھے۔ وہ کچھ وجوہات کی بنا پر پہلی بیوی اور 2 بیٹوں کو چھوڑ کر کئی برس قبل استنبول آ گئے تھے۔ ترکی میں انہوں نے امت اللہ نامی خاتون سے شادی کی اور پھر یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ ان دونوں کا ایک ہی بیٹا تھا، طیب حبیب پاشا، المعروف پاشا بے۔ عربی اور اردو کے وہ نام جن کے آخر میں بے آتا ہے، ترک زبان میں وہاں سے بے ہٹا کر پے یا پی لگا دیا جاتا ہے۔ وہ عرب کو عریب، زینب کو زینب اور طیب کو طیب لکھتے ہیں، مگر ہم اسے طیب ہی لکھیں گے۔ بیو قدا میں امت اللہ کا خاندانی گھر، وہ عثمانی طرز کا سفید محل تھا۔ طیب حبیب ابھی چھوٹا تھا جب حبیب پاشا کا انتقال ہو گیا۔ تب امت اللہ اپنے بیٹے کو لے کر اناطولیہ کے ایک گاؤں چلی گئی جہاں ان کے رشتہ دار رہتے تھے۔ یوں وہ گھر بند ہو گیا، کئی برس وہ گھر بند رہا۔ پھر طیب حبیب جوانی کی دہلیز عبور کرتے ہی فکر معاش کی خاطر ادلار، شہزادوں کے جزیرے پہ آ گیا۔ اس نے وہ گھر کھولا اور پھر ایک شہزادے کی طرح جینے کی خواہش کے ساتھ بیو قدا رہنے لگا۔ دورے اناطولیہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں بیٹھی اس کی سادہ سی ماں نہیں جانتی تھی کہ وہ ادلار میں کیسے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے۔ امت اللہ نے بہت دفعہ چاہا کہ وہ بیٹے کے پاس بیو قدا چلی آئے، مگر طیب حبیب نے ایسا کبھی نہ ہونے دیا۔ اس کی ماں اس کی کمزوری تھی، وہ اسے بہت عزیز تھی، اور وہ جانتا تھا کہ جس دن اس کی ماں کو معلوم ہوا کہ وہ مافیا کا حصہ بن چکا ہے، اس دن اس کی ماں مر جائے گی۔ ترک ڈرگ اور عام اسمگلنگ مافیا اپنی مثال آپ تھا۔ برطانیہ میں پہنچائی جانے والی 80% ڈرگز ترکی کے راستے سے ہی آتی تھی۔ البتہ ادلار کا مافیا برطانوی یا سسیلین طرز کا مافیا نہیں تھا۔ اطالوی مافیا فیملیز مضبوط اور منظم طریقے سے ایک علاقے میں کام کرتی ہے۔ لوگ کسی منظم فوج کی طرح درجہ بدرجہ اس میں عہدے پاتے ہیں۔ اس طرح کی مافیا فیملیز کو ٹریک کرنا اور پکڑنا پولیس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ اگر اطالوی یا سسیلین فیملی کے کسی ممبر کو کچھ بھی ہو جائے، فیملی وہیں رہتی ہے اور اپنا کام جاری رکھتی ہے۔ ترک مافیا ایسا نہیں تھا۔ وہ روس کے قریب ہونے کے باعث روسی مافیا کی طرح کام کرتے تھے۔ روسی فیملیز ایک علاقے میں اٹھتی تھی
کچھ عرصہ وہاں وارداتیں کرتی تھی اور غائب ہو جاتی، کچھ عرصہ بعد چہروں کے نقاب بدل کر وہ کسی دوسرے علاقے میں اٹھتی، اور یوں ان کا کام جاری رہتا۔ پولیس کا ان پہ ہاتھ ڈالنا بہت مشکل ہوتا تھا۔ اطالوی مافیا کی طرح وہ قدیم طرز کے جرائم میں نہیں، بلکہ جدید جرائم جیسے سائبر کرائم، جیلی کمپنیاں، کریڈٹ کارڈ فراڈز، اسمگلنگ وغیرہ میں ملوث ہوتی تھی۔ یونان سے ترکی اور ایران کے راستے ایشیائی ملکوں بالخصوص پاکستان میں بڑے پیمانے پر اسلحہ اسمگل کیا جاتا تھا، اور بعد میں یہی اسلحہ دہشت گردی کی وارداتوں میں استعمال ہوتا تھا، جس کی وجہ سے متاثرہ ممالک کی ایجنسیوں کے قابل ایجنٹس ان فیملیز میں پناٹریٹس کر کے ان کا اعتماد جیت کر ان کی شپمنٹس کی مخبری کیا کرتے تھے۔ کسی کو نہیں معلوم ہوتا تھا کہ کون سا آدمی اصل مافیا فیملی ممبر ہے یا کسی دوسرے ملک کا جاسوس۔ طیب حبیب نے اپنی مافیا فیملی میں جگہ بنا لینے کے بعد دولت تو بہت کمائی، ساحل کنارے ایک اونچا سا ہوٹل بھی کھڑا کر لیا، مگر وہ ان لوگوں میں سے تھا جو بہت ذبح حالی کے بعد لکشمی کو اپنے قریب پاتے ہیں تو اپنا ماضی اور احساس کمتری چھپانے کے لیے کسی جدی پشتی رئیس کا خول چڑھا لیتے ہیں، بلکہ خول چڑھانے کی کوشش ہی کرتے رہتے ہیں، کیونکہ فیشن خریدا جا سکتا ہے مگر سٹائل نہیں۔ طیب حبیب بھی کوے اور ہنس کے درمیان پھنس کر رہ گیا تھا۔ زندگی کا ایک لمبا عرصہ چھوٹے لوگوں کے ساتھ گزارنے کے باعث ذہنی طور پر وہ آج بھی اسی کلاس میں تھا، بھاؤ تاؤ کر کے خریداری کرنے والا، کسی ڈھابے نما ہوٹل کے شیف کے ساتھ بیٹھ کر ملکی حالات پر تبصرہ کرنے والا۔ خود بھی وہ ہوٹل میں اپنے پاور آفس کی بجائے کچن میں پایا جاتا تھا۔ ہوٹل کو اس نے کبھی اپنی مافیا سرگرمیوں کا مرکز نہیں بنایا تھا، اور وہاں وہ ایک شریف آدمی کے طور پر جانا جاتا تھا۔ اس کی اسی فطرت کے باعث ورکرز اس سے خاصے بے تکلف تھے۔ یہاں پہ آ کر اس کے مصنوعی خول میں دراڑیں پڑنے لگتی تھی، تب ہی اس نے خود کو پاشا بے کہلوانا شروع کیا تھا۔ ترکی میں عموماً پہلے نام کے ساتھ پکارا جاتا تھا، جبکہ ادالار میں آخری نام سر نیم کے ساتھ مسٹر کہلوانا خود پسندی اور تکبر کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ مگر طیب حبیب کبھی نہیں جان سکا کہ انسان کا قد اپنے نام یا لقب کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس کے اخلاق اور کارکردگی کی وجہ سے بڑا ہوتا ہے۔ طیب حبیب نے اپنی مافیا فیملی میں ایک عرصہ بطور فیملی ممبر کام کیا، مگر پھر زیادہ پیسے کے لیے جہان کی ایجنسی سے ڈیلنگ شروع کر دی۔ بہت جلد وہ ان کے مہرے کے طور پر کام کرنے لگا، اور پھر اس نے اپنے تمام اختیارات استعمال کرتے ہوئے اپنے ایک ساتھی ایجنٹ کو اپنے سوتیلے بھائی کی حیثیت سے متعارف کروایا، عبدالرحمن پاشا، جو واقعی اس کے سوتیلے بھائی کا نام تھا۔ جہان سکندر نے یہ نام استعمال کر کے بہت جلد طیب حبیب کی فیملی میں اپنا مقام بنا لیا۔ فیملی سے مراد اس کا خاندان نہیں، اس کا مافیا کا گروہ تھا، اور چونکہ یہ اطالوی مافیا نہیں تھا اور اس میں کیپو اور مین میڈ نہیں ہوتے تھے، سو اس روسی مافیا میں بھی اپنی جگہ بنانا مشکل ثابت نہیں ہوا۔ پیسہ اس دنیا کے مسائل حل کرنے کا ریڈی میڈ حل ہوتا ہے۔ زندگی اور خوشی کے علاوہ اس سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ طیب حبیب اور عبدالرحمن پاشا ایک ڈیل کے تحت بھائیوں کی طرح کام کرنے لگے تھے۔ طیب اسے اپنی ماں سے ملوانے بھی لے گیا تھا، اور وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ ایک سادہ لو عورت کو اپنے نرم رویے اور محبت بھرے انداز سے کیسے موم کرنا ہے۔ امت اللہ اس کے بارے میں بس اتنا جانتی تھی کہ وہ ان کے بیٹے کا دوست ہے، اور اس نے ان کے بیٹے کی جان بچائی ہے، جس کے باعث وہ اس کی احسان مند تھی۔ چونکہ وہ بیو قدا میں نہیں رہتی تھی، اس لیے طیب حبیب کو یہ سب بتانے میں آر محسوس نہیں ہوئی تھی۔ وہ سب سے جھوٹ بول سکتا تھا، مگر آنے سے جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ حبیب پاشا کے انتقال پہ ان کے دونوں بیٹے انڈیا سے یہاں آئے تھے۔ بھلے درمیان میں کتنے برس گزر جائیں، آنے کو ان کی شکلیں اور رنگ اچھی طرح یاد تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ عبدالرحمن ان کے شوہر کا بیٹا نہیں ہے، مگر جب ان کا اپنا بیٹا باضد تھا کہ اپنے دوست کو اپنے بھائی کے طور پر متعارف کروانے میں اس کا فائدہ ہے، تو وہ بھی اس کی یہ بات نبھانے کے لیے راضی ہو گئی۔ ویسے بھی عبدالرحمن ایسا بیٹا تھا جیسا وہ طیب حبیب کو بنانا چاہتی تھی۔ اس کے اقدار، تہذیب، اخلاق، فرض، ہر شے آنے کے لیے فخر کا باعث تھی۔ کافی عرصہ ان دونوں نے ایک ساتھ بیو قدا میں کام کیا۔ البتہ طیب حبیب یہ نہیں جانتا تھا کہ عبدالرحمن پاشا ٹرپل ایجنٹ کے طور پر کام کر رہا ہے۔ ادلار میں اپنا نام بنانے کے لیے اس نے
ترک خفیہ ایجنسی کی مدد چاہی تھی تاکہ گرفتاری کی تلوار سر پہ لٹکنا بند ہو جائے۔ بدلے میں وہ مافیا کی معلومات ترکوں کو دیتا تھا، اور اگر اسے ترکوں کی کوئی خبر ملتی تو مافیا تک پہنچا دیتا تھا۔ یوں وہ ایک خالص ٹرپل ایجنٹ تھا جو صرف اپنی ایجنسی کے ساتھ وفادار تھا۔ تاش کے پتوں کا گھر اس نے بہت محنت سے کھڑا کیا تھا، اور اسے معلوم تھا جس دن یہ پتے ذرا سی پھونک سے الٹے، اس روز وہ اپنی جان بچانے کے لیے ترکوں اور مافیا دونوں سے بھاگ رہا ہوگا۔ مگر پھر خطرات کے بغیر بھی کوئی زندگی ہوتی ہے۔ اس نے نامحسوس انداز میں طیب حبیب کے ہوٹل گرینڈ میں عمل دخل شروع کر دیا تھا۔ وہ طیب حبیب سے برعکس شخصیت کا مالک، ورکرز سے خاص فاصلہ رکھنے والا باس تھا۔ اس کے بیش قیمت سوٹ، وہ قیمتی پتھروں والی انگوٹھیاں جو بظاہر سونے کی لگتیں، اور گلاسز، ہر شے طیب سے مختلف اور پرفیکٹ ہوا کرتی تھی۔ پاکستان سے اجازت تھی کہ وہ چاہے تو یہاں شادی کر سکتا ہے۔ وطن واپسی پہ اس کو پاکستانی شہریت دی جائے گی، مگر وہ اس نہج پہ نہیں سوچا کرتا تھا۔ پھر ایک روز طیب حبیب اچانک سے یونان میں گرفتار ہو گیا۔ اس میں جہان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ ہاں، وہ طیب کو چھڑانے کے لیے بہت کچھ کر سکتا تھا، لیکن اس نے نہیں کیا۔ اس کے باس نے کہہ دیا کہ وہ خاموشی سے اپنا کام کرے اور طیب کو اس کے حال پہ چھوڑ دے۔ اس نے بھی چھوڑ دیا، اپنی مرضی۔ اس کام میں وہ نہیں چلا سکتا تھا۔ طیب نے کئی دفعہ اسے پیغام پہنچایا کہ وہ اس کے لیے کچھ کرے، مگر اس نے سنی انسنی کر دی۔ البتہ ایک بات جہان نے اس کی مانی، اور وہ یہ تھی کہ اس کی ماں کو کچھ خبر نہ ہو کہ وہ جیل میں ہے۔ اس نے سب کو کہہ دیا کہ وہ خود بھی لا علم ہے کہ پاشا بے کہاں ہے۔ اس کام میں اس کا ہاتھ ہو سکتا ہے، آنے کا بھی ایسا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ گواہ تھی کہ عبد الرحمن پاشا بے سے بہت محبت کرتا ہے اور اس پہ پانی کی طرح پیسہ بہاتا ہے۔ ان کو معلوم تھا کہ ان کے بیٹے کے ہوٹل کو ترقی صرف اور صرف عبد الرحمن کے تجربے اور سرمایے کی وجہ سے ملی ہے۔ وہ بھلا کیسے اس پہ شک کر سکتی تھی؟ بس وہ بہت اداس، بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ وہ ان کے لیے دکھی تھا، مگر اسے حکم نہیں تھا کہ وہ سب چھوڑ چھاڑ کر پاشا بے کے لیے یونان چلا جائے۔ پھر گرد و نواح میں ہر جگہ اس نے کہنا شروع کر دیا کہ پاشا بے کام کے باعث یونان منتقل ہو گیا ہے۔ یہ گرفتاری صیغہ راز میں تھی، سو اس کی اس بات سے سب مطمئن تھے اور سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا۔ طیب حبیب پاشا کے جانے کے بعد اس نے ہوٹل کا کنٹرول سنبھال لیا تھا۔ پہلے اس نے ملازمین کو قابو کیا۔ لوگ لالچ یا خوف سے ہی قابو ہوتے ہیں، اسی طرح ان سے کام نکلوایا جاتا ہے۔ جس کو وہ لالچ دے کر وفادار بنا سکتا تھا، اس کو ویسے بنایا، اور پھر ہر ورکر کی زندگی کے سیاہ اوراق چھانے تاکہ جب کبھی وہ ٹیڑھ پن کرے تو وہ اس کی رسی کھینچ سکے۔ اب وہ ہوٹل گرینڈ کا بلا شرکت غیر مالک تھا، اور اس نے ادلار میں بھی اپنی ایک شہرت بنا لی تھی۔ اور پھر تب آنے کے ساتھ وہ دو لڑکیاں آ گئیں۔ وہ امت اللہ حبیب کی رشتے کی پوتیاں تھیں۔ ان کے ماں باپ کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا تھا۔ وہ گاؤں میں آنے کا واحد رشتے دار گھرانہ تھا۔ ماں باپ کی انتقال کے بعد ان کا اکیلے گاؤں میں رہنے کا کوئی جواز نہ تھا، تو امت اللہ ان کو ساتھ لے آئی۔ جہان کو آج بھی وہ دن یاد تھا جب وہ پہلی دفعہ ان لڑکیوں سے ملا تھا۔ آنے نے اس کو فون پہ بتایا تھا کہ وہ ان بچیوں کو ساتھ ادلار لا رہی ہے۔ وہ اس وقت ہوٹل میں تھا۔ بعد میں جب وہ گھر پہنچا تو بنا شاپ اندر داخل ہوتے ہوئے وہ لاؤنج میں بیٹھی دو لڑکیوں کو دیکھنے لگا۔ ایک اسکارف لپیٹے بڑی لڑکی تھی اور دوسری گھنگریالی پونی والی چھوٹی بچی۔ وہ بچی پانی پی کر گلاس رکھ رہی تھی جب اس نے بڑی لڑکی کو تعصب سے نفی میں سر ہلا کر کہتے سنا، بہارے گل، پانی پی کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یاد ہے ہمارا وہ چوزا جو اپنی کٹوری سے پانی چونچ میں لینے کے بعد گردن اٹھا کر آسمان کو دیکھ کر پہلے شکر ادا کرتا تھا اور پھر گردن جھکا کر دوسرا گھونٹ پیتا تھا۔ چھوٹی بچی نے اس سے بھی زیادہ تعصب سے پیشانی پہ ہاتھ مارا، مگر عائشہ گل، وہ تو گردن اس لیے اونچی کرتا تھا کہ پانی اس کے حلق سے نیچے اتر جائے۔ مجھے بابا نے خود بتایا تھا۔ اسے جیسے اپنی بڑی بہن کی کم علمی پر افسوس ہو رہا تھا۔ تم نہیں سدھرو گی۔ بڑی لڑکی گلاس اٹھا کر کچن کی طرف چل پڑی۔ وہ جو لوبی کے دروازے کی اوٹ میں کھڑا تھا باہر نکل کر سامنے آیا۔ کسی مقیم ایجنٹ کے لیے کور فیملی میں کسی نئے فرد کا اضافہ خوش آئند بات نہیں ہوتی۔
وہ بھی ان کے آنے سے خوش نہیں تھا۔ چھوٹی بچی نے آہٹ پہ چونک کر اس کی جانب دیکھا، پھر بے اختیار اس کے جوتوں کو۔ اس کی بری سبز آنکھوں میں حیرت ابھری۔ وہ واقعی گاؤں کی لڑکیاں تھیں جن کو نہیں معلوم تھا کہ استنبول کے ہائی ایلیٹ گھر میں جوتے پہن کر داخل ہوتی ہے۔ مرحبا، کیا تم آنے کے بیٹے ہو؟ اگلے ہی لمحے وہ حیرت بھلائے اسے دلچسپی سے دیکھتی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ہوں، اور تم؟ وہ گردن ذرا جھکا کر اس ننھی سی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ میں بہارے گل ہوں، اناتولیا کی بہارے گل۔ تمہارا مطلب گل بہار؟ اس نے سوالیہ ابرو اٹھائی۔ ترکی میں کبھی بھی گل اور بہار کو بہارے گل کہہ کر نہیں ملاتے تھے، بلکہ گل بہار کا مرکب بنایا جاتا تھا۔ نہیں، میں بہارے گل ہوں۔ یہ ایرانی نام ہے اور اس کا مطلب ہے گلاب کے پھل پہ آئی بہار۔ پتہ ہے میرا یہ نام کیوں ہے؟ کیوں؟ میری آنا ماں کا نام آئی گل تھا، یعنی چاند کا پھول۔ میری نانی کا نام غنچے گل تھا اور بہن کا نام عائشہ گل ہے، یعنی ہمیشہ زندہ رہنے والا گلاب۔ اس نے بہت سمجھداری سے کسی رٹے رٹائے سبق کی طرح اپنے نام کی وجہ تسمیہ بیان کی، جو شاید محض ہم آواز کرنے کے لیے رکھا گیا تھا۔ بہت دلچسپ۔ ترکی کے سارے پھول تو آپ کے خاندان میں ہیں۔ تمہارے بابا کا نام کیا ہوگا؟ شاید گوبھی کا پھول۔ وہ ذرا مسکراہٹ دبا کر بولا تو بہارے کی آنکھیں حیرت سے واہ ہوئی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان میں شرارت کی چمک ابھری اور وہ مسکرائی۔ نہیں، ان کا نام غفران تھا۔ بہارے گل! اسی پل اس کی بہن کچن سے باہر نکلی۔ جلدی سے ناخن کاٹ لو۔ لمبے ناخن بلیوں کے اچھے لگتے ہیں، لڑکیوں کے نہیں۔ پھر اس پہ نگاہ پڑی تو سنجیدگی سے مرحبا کہہ کر آگے نکل گئی۔ بہارے گل نے افسوس سے اپنی بہن کو جاتے ہوئے دیکھا، پھر اس کی طرف چہرہ کر کے بہت رازداری سے بتایا، برا مت ماننا، میری بہن آدھی پاگل ہے۔ اور شاید بہت عرصے بعد وہ بہت زور سے ہنسا تھا۔ اسی دن اس کی اس چھوٹی سی شرارتی اور ذہین سی لڑکی سے ایک وابستگی سی پیدا ہو گئی۔ وہ اس کی ہر بات پہ نہیں ہنستا تھا، نہ ہی بہت زیادہ بے تکلف ہوتا تھا، مگر اس بچی کو تو جیسے وہ پسند آ گیا تھا۔ وہ اسٹڈی میں بیٹھا کام کر رہا ہے تو وہ دبے پاؤں آ کر اس کے قریب بیٹھ جائے گی۔ صبح وہ ہوٹل جانے کے لیے تیار ہو رہا ہے تو وہ کبھی اس کے جوتے پالش کر کے لا دے گی تو کبھی گلاس صاف کر کے۔ بعد میں اسے معلوم ہوا کہ وہ کام عائشہ کرتی تھی یا ملازمہ، مگر مجال ہے جو بہارے گل نے کبھی کسی اور کو کریڈٹ لینے دیا ہو۔ وہ اپنی بہن سے بہت مختلف، ذرا باغی طبیعت کی مالک تھی۔ عائشہ ایسی نہیں تھی، وہ کم بولنے والی، دھیمی اور سنجیدہ مزاج کی، ایک فاصلے پہ رہنے والی لڑکی تھی۔ ان دونوں کی بات چیت ڈائننگ ٹیبل پہ ہی ہو پاتی یا یوں ہی گزرے ہوئے، مگر وہ شروع سے ہی اس کی طرف سے لاشعوری طور پر فکر مند رہنے لگا تھا۔ وہ اسے واقعی طیب حبیب کا سوتیلا بھائی سمجھتی تھی، مگر جو بھی تھا وہ اس گھر کی مالکن بن گئی تھی۔ یہ سفید محل آنے نے عائشہ کے نام کر دیا تھا اور اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ وہ قانونی طور پر آنے اور طیب حبیب کی اصل وارث تھی۔ اگر کبھی وہ ہوٹل کے معاملات میں دخل دینے لگے تو وہ کیا کرے گا؟ 20 سال کی لڑکی سے اسے یہ امید نہیں کرنی چاہیے تھی، مگر اس کا ماننا تھا کہ انسان کا کچھ پتہ نہیں ہوتا اور لوگوں پہ اعتبار تو ویسے بھی نہیں کرنا تھا۔ پھر کچھ عرصہ گزرا تو عائشہ کے کانوں میں بھی لوگوں کی باتیں پڑنے لگی۔ آنے تو عبادت میں مشغول رہنے والی ایک بہت ہی غیر سوشل خاتون تھی، ان کی طرف سے اس کو فکر نہیں تھی، مگر جب عائشہ الجھی رہنے لگی اور ایک دن صبح اس نے جہان کو کہا کہ شام میں وہ اس سے بات کرنا چاہتی ہے تو وہ اچھا کہہ کر باہر نکل گیا، مگر اندر سے وہ ذرا پریشان ہو گیا تھا۔ تاش کے پتوں کا گھر بکھیرنے کے لیے آنے والا جھونکا عموماً وہاں سے آتا ہے جہاں سے کبھی امید بھی نہیں کی جا سکتی۔ اب اسے اس لڑکی کو اچھے سے سنبھالنا تھا تاکہ وہ اس کے لیے کوئی مسئلہ نہ پیدا کرے۔ انسانوں کو قابو ان کی کمزوریوں سے کیا جاتا ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کے معاملے میں دخل نہ دے تو آپ کو نامحسوس طریقے سے اس شخص کو اس کے اپنے معاملات میں الجھانا و مصروف کرنا پڑتا ہے۔ عائشہ کی کمزوری اس کا دین تھا۔ وہ بہت مذہبی اور
پریکٹسنگ قسم کی مسلمان تھی۔ اسے یاد تھا کہ ایک روز وہ سوتی رہ گئی اور اس کی فجر چھوٹ گئی تو وہ پچھلے باغیچے میں بیٹھ کر کتنا روئی تھی۔ اس شام جب وہ اس سے بات کرنے آئی تو وہ اسٹڈی میں قرآن کھولے بیٹھا تھا۔ قرآن پڑھنے کا جو وقت اسے جیل میں ملا تھا پھر دوبارہ کبھی نہیں مل سکا تھا۔ اب بس کبھی کبھی وہ قرآن پڑھ پاتا تھا۔ اب بھی عائشہ آئی تو جہان نے اس کی سننے سے پہلے اپنی کہنی شروع کر دی۔ وہ جانتا تھا کہ عائشہ کے نزدیک اسکارف لینا زندگی اور موت کا مسئلہ تھا اور بہار گل اس چیز سے سخت بیزار تھی۔ اس نے سورۃ الاحزاب کھولی اور اس سے پوچھنے لگا کہ کیا وہ جانتی ہے سورۃ الاحزاب میں آیت حجاب کیوں اتری ہے، اور یہ بھی ایک پہیلی ہے۔ ویسے تو سورہ نور میں بھی آیت خمار ہے، مگر اصل آیت حجاب سورہ احزاب میں ہے۔ کیا وہ یہ پہیلی حل کر سکتی ہے؟ یہ بات بہت پہلے اس نے کسی اسکالر سے سنی تھی، البتہ اس نے اسکالر کا پورا لیکچر نہیں سنا تھا، اس لیے وہ خود نہیں جانتا تھا کہ ان دونوں چیزوں میں کیا تشبیہ ہے۔ مگر عائشہ اپنا مسئلہ بھول کر اسی بات میں اٹک گئی۔ اس کے بعد جہان نے اسے اپنے خلاف پھیلی خبروں کو دشمنوں کی پھیلائی ہوئی افواہ سمجھ کر نظر انداز کرنے پر بہت اچھے سے قائل کر لیا۔ عائشہ جب اس کے پاس سے اٹھ کر گئی تو اس کا ذہن شکوک و شبہات سے خالی تھا اور وہ صرف سورۃ الاحزاب کی پہیلی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ پھر وہ روز صبح پچھلے باغیچے میں قرآن اور ایک کاپی لے کر بیٹھ جاتی اور قلم سے اس کاپی پر خدا جانے کیا کیا لکھتی رہتی۔ ایک دن آخر اس نے جہان کو وہ پہیلی بھی اپنے طور پر حل کر کے بتا دی۔ اب وہ اسے دوبارہ کیسے مصروف کرے؟ خیر، اس نے حل نکال لیا۔ عثمان شبیر کی بیوی حلیمہ جدیسی کے بچوں کو قرآن پڑھایا کرتی تھی۔ اس نے عائشہ کو وہاں بھیج دیا اور وہ تو جیسے اپنے سے لوگ ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ روز صبح ادھر جانے لگی۔ بہارے نے البتہ جانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ عائشہ کو مصروف کرنے کے لیے اس نے یہ بھی چاہا کہ وہ کالج میں داخلہ لے لے، مگر گاؤں چھوڑنے کی وجہ سے ان دونوں کا تعلیمی سال ضائع ہو گیا تھا، وہ دونوں مصر تھیں کہ اگلے سال داخلہ لیں گی۔ پھر ایک روز اس نے بہارے کے پاس چائنیز پزل باکس دیکھا تو بہارے نے اسے بتایا کہ یہ فن عائشہ کو کسی چینی بوڑھے نے سکھایا تھا۔ یہ بات بہت حوصلہ افزا تھی۔ اس نے عائشہ کو سمجھایا کہ اسے یہ باکسز دوبارہ سے بنا کر بیچنے چاہیے۔ اس مقصد کے لیے کافی دقتوں سے اس نے عائشہ کے لیے بیو قدہ کے جنگلوں میں لکڑی کاٹنے کا پرمٹ بنوا دیا تھا۔ بالآخر وہ دونوں لڑکیاں اپنے اپنے کاموں میں اتنی مصروف ہو گئی تھیں کہ ان کے پاس عبد الرحمن پاشا کے معاملات میں مداخلت کا وقت نہیں رہا تھا۔ عائشہ تو جیسے اب اس پہ شک نہیں کر سکتی تھی۔ جو شخص قرآن کو اتنی گہرائی سے پڑھتا ہو وہ بھلا برا آدمی کیسے ہو سکتا تھا؟ چند روز مزید آگے سرکے، ہر کام نپٹاتے ہوئے اس کی لاشعور میں دنوں کی گنتی جاری تھی۔ 5 فروری یعنی اس کی بیوی کے آنے میں کتنے دن تھے؟ 10، 9، 8۔ پھر اسے یہ احساس ہونے لگا کہ وہ اس کے بارے میں فکر مند بھی رہنے لگا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، اتنا خیال تو اسے استنبول میں مقیم اپنی سگی ماں کا بھی تھا کہ وہ ان کے متعلق باخبر رہا کرتا اور بار بار ان کے بارے میں پتہ کرتا رہتا تھا۔ اب اس کی بیوی کا بھی حق تھا کہ وہ اس کا خیال رکھے۔ پاکستان میں ایک طرح سے وہ فارغ تھا، وہاں ہر وقت گرفتاری کا خدشہ نہیں ہوتا تھا، لیکن استنبول میں وہ اپنی بیوی کی ہر موو پہ نظر نہیں رکھ سکتا تھا، مگر رکھنا ضرور چاہتا تھا۔ کوئی ایسا آدمی جو قابل اعتبار ہو، جو اس کی نگرانی کر سکے۔ ہاشم الحسان کا نام سب سے پہلے اس کے ذہن میں آیا تھا۔ ہاشم اس سے پہلے بھی اس کے کئی ایسے کام کر چکا تھا۔ جہان نے فوراً اس سے رابطہ کرنا چاہا تو اس کی بیوی نے بتایا کہ وہ دبئی گیا ہوا ہے۔ ہاشم چھوٹے موٹے جرائم میں ملوث رہنے اور استنبول میں جیل ریکارڈ رکھنے کے باعث یہاں کوئی ڈھنگ کی نوکری نہیں کر سکتا تھا۔ پتہ نہیں دبئی میں اس کا کون بیٹھا تھا، مگر وہ ادھر چلا گیا تھا۔ البتہ وہاں بھی اس کی کوئی خاص کمائی نہیں ہو رہی تھی۔ شاید اس کا بچہ بیمار تھا اور اس کو کافی رقم کی ضرورت تھی۔ جہان نے اسے بلوا لیا، مگر حشام نے ابوظبی سے اسی فلائٹ پہ آنے کا کہا۔ یہ وہی فلائٹ جو حیا اور اس کی دوست کو لینی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ ہاشم ایئرپورٹ پر اسے سفید پھولوں کا گلدستہ پہنچا سکے۔ یہ اس لیے تھا تاکہ حیا ان سفید پھولوں کو بھیجنے والے کو نہ بھولے، مگر یہ نہ ہو سکا۔
हाशिम ने वापस आकर उसे बताया कि जब वो फोन पे बात कर रहा था तो वो लड़की उसके पास कार्ड डालने का तरीका पूछने आई थी। ऐसे में वही उसको चंद मिनट बाद फूल ला कर दे, ये ठीक नहीं था। हाशिम की बात सुनकर जहान एक गहरी सांस लेकर खामोश हो गया था। जिंदगी में हर चीज फिर अपनी प्लानिंग से तो नहीं होती ना। 5 फरवरी को हया ने आना था और उसी सुबह एक सरप्राइज इसके ऑफिस में उसका मुंतजिर था। तैयब हबीब पाशा। वो वापस आ गया था। जाने वो कैसे फरार होकर वापस पहुंचा था, मगर वो बहुत बुरे हाल में था। इस्तांबुल में उसके दुश्मन बढ़ गए थे और वो उनसे बचने के चक्कर में बिल्कुल किसी मफरूर मुजरम की तरह खाना बदोशी की जिंदगी गुजार रहा था। वो जहान से सख्त बदगुमान भी था कि उसने उसकी कोई मदद नहीं की। पाशा बे बार बार यही कह रहा था कि जहान ने उसे धोखा दिया है। वो उसकी दूसरी शनाख्त से भी वाकिफ था, क्योंकि बर्गर किंग उसका रेस्टोरेंट था जहां हालात खराब होने की सूरत में जहान चला जाया करता था। अब उसका इसरार था कि जहान और उसकी एजेंसी अपना वादा पूरा करे और उसको अपने खानदान समेत किसी दूसरे मुल्क सेटल करवा दे। जहान जानता था कि एजेंसी ये करवा देगी, मगर फिर भी वो चाहते थे कि पाशा बे जरा सब्र करे। मगर पाशा बे को बहुत सा पैसा और नई जिंदगी बहुत जल्दी चाहिए थी। वो बहुत लड़ झगड़ कर वहां से गया तो वो फेरी लेकर इस्तांबुल आ गया। बर्गर किंग और होटल ग्रैंड ये तो वाहिद जगह थी जहां पाशा बे उससे मिलने आ सकता था, और ऐसे झगड़े को वो बर्गर किंग पे करने का मुतहम्मिल था, मगर होटल ग्रैंड पे नहीं। मम्मी से वो आज मिला था। वो इसके आने पे हस्बे तवक्को बहुत खुश थी, मगर ज्यादा खुशी अपनी भतीजी के आने की थी। वो चाहती थी कि कल या परसों वो हॉस्टल जाकर हया से मिल आए। पता नहीं वो इधर खुद आए या नहीं। उसने कह दिया कि वो नहीं जाएगा। उसका ज़ाती ख्याल था कि सलमान मामू की बेटी इतनी जल्दी खुद तो उनसे मिलने नहीं आएगी। मगर अगले दिन जब वो किचन में खड़ा मम्मी का कैबिनेट जोड़ रहा था तो उसका फ़ोन बजा। जहान ने फ़ोन निकाल कर देखा। ये उसका जीपीएस ट्रेसर था, जो अगर उसकी हदूद में आता तो बजने लगता। यानी अगर उससे एक फासले तक वो आएगी तो ट्रेसर जहान को इतला दे देगा। ये उसने इसलिए कर रखा था कि अगर कभी वो किसी खास मेहमान के साथ किसी जगह मौजूद है और उसी जगह इत्तफाकिया या गैर इत्तफाकिया तौर पर हया आ जाए तो वो बर वक्त इतला पा ले। इस वक्त इसका ट्रेसर बता रहा था कि वो उसके करीब ही है और जिस सड़क पे वो है वो जहांगीर को ही आती है। वो दूसरे ही दिन उसके घर आ रही थी। वेरी स्ट्रेंज। उसने मम्मी को कुछ नहीं बताया, मगर अपने घर सफ़ेद फूल ज़रूर मंगवा लिए। वो उसे ज़रा सताना चाहता था। जिस लड़की के लिए वो इतना अरसा ख्वार हुआ था, उसे थोड़ा सा ख्वार करने में क्या हर्ज था। चलो देखते हैं कि वो कैसा रद्द अमल देती है। घंटी हुई तो उसने खुद जाकर दरवाज़ा खोला। पहली दफ़ा वो उससे बतौर जान सिकंदर के मिल रहा था। वो आज भी स्याह रंग में मलबूस थी, उस रात की तरह जब वो उनके घर गया था। ज़रा नर्वस, उंगलियां चटखाती हुई। उसके जूतों का रुख सारा वक्त दरवाजे की सिमत ही रहा, जैसे वो वहां से भाग जाना चाहती हो, जैसे वो अपनी मर्जी के बगैर अचानक वहां आई हो। वो उससे इसी खुश्क तरीके से मिला जैसे वो अपने मामू की बेटी से मिल सकता था, जैसे उसे मिलना चाहिए था। फिर भी उसे उम्मीद थी कि उसके कौन हया सुलेमान कहने के जवाब में वो शायद कह दे तुम्हारी बीवी और कौन। मगर वो बहुत नर्वस और उलझी उलझी लग रही थी। वो जहान से इतनी मुख्तलिफ थी कि वो फिर से बददिल होने लगा। पता नहीं क्या बनेगा हमारा। मम्मी उससे मिलकर बहुत खुश हुई, होना भी चाहिए था। मगर सारा माहौल तब बदला जब वो उसी अपने बाप और ताया वाली तंजिया टोन में उनको एहसास दिलाने लगी कि वो रिश्तेदारों के साथ बनाकर नहीं रखते। वो बज़ाहिर काम करते हुए सब सुन रहा था। गुस्सा आया और अफसोस भी हुआ। अगर मम्मी सामने ना होती तो फिर इसे बताता कि किसने किससे रिश्ता तोड़ा था। फिर उस लड़की ने अब्बा के आर्मी से ताल्लुक का पूछा। या तो वो नहीं जानती थी या फिर तंज करने का कोई और बहाना। उसके अंदर मजीद तलखी भरती गई। वो शायद वाकई ये रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। पहले उसका इरादा महज फूल भेजने का था, मगर इस सारी तल्ख गुफ्तगू के बाद जब वो फूल लेने गया तो दाखिली दरवाजे के अंदर की तरफ रखे स्टैंड से कलम कागज उठाया और मोटे गत्ते के ग्रोसरी लिखने के पैड पे वैलेंटाइन का पैगाम लिखकर अंदर डाल दिया। ये उसका तरीका था बदला लेने का।
اور وہ بھی جیسے وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی۔ 1 منٹ نہیں رکی، کھانا بھی ادھورا چھوڑ دیا اور چلی گئی۔ اپنے کمرے کی کھڑکی سے وہ اسے اس وقت تک جاتے دیکھتا رہا جب تک کہ وہ سڑک پہ دور نہ چلی گئی۔ بعد میں ممی بہت خفا ہوئی۔ وہ اپنے بیٹے اور اس کے انداز کو بہت اچھی طرح پہچانتی تھی، مگر وہ ان کی سرزنش اور ساری خفگی کو سنی انسنی کر گیا۔ اسے لگا اسے سلیمان ماموں کی بیٹی کے ساتھ یہی کرنا چاہیے تھا، لیکن پھر بعد میں اسے پتہ نہیں کیوں افسوس ہونے لگا۔ اس میں اضافہ تب ہوا جب ممی نے فاطمہ مامی سے فون پہ بات کی تو انہوں نے بتایا کہ حیا کو اس کی دوست اچانک ہی وہاں لے گئی تھی۔ اس وقت جلدی میں تھی، بعد میں تسلی سے اس ہفتے کسی دن آئے گی، تحائف وغیرہ اسی لیے نہیں لا سکی۔ سو وہ مغرور لڑکی اپنی مرضی سے واقعی نہیں آئی تھی۔ خیر، اب کیا ہو سکتا تھا؟ وہ آج کل استقلال سٹریٹ میں ہی ہوتا تھا۔ یہ گلی مافیا راج کے لیے خاصی مشہور تھی۔ چھوٹے چھوٹے بھکاری بچے آج بھیک مانگنے کے بہانے سیاحوں کے قریب آتے اور پرس جھپٹ کر بھاگ جاتے۔ ان بچوں سے لے کر ڈرگز بیچنے والوں تک سب آرگنائزڈ کرائم کا حصہ تھے۔ برگر کنگ طیب حبیب کا تھا، مگر اس کا انتظام بھی جہان ہی سنبھالتا تھا۔ جب اسے ڈی ایکٹیویٹ غیر فعال ہونا پڑتا وہ یہیں آ کر چھپ جاتا۔ کچن میں کھڑے ہو کر عام سے حلیے میں سارا دن چند ورکرز کے ساتھ کام کرتے ہوئے یہ اندیشہ کبھی نہ تھا کہ کوئی ادلار کا بندہ اسے وہاں آ کر اسے پہچان لے گا۔ استنبول بہت بڑا شہر تھا، اتنا بڑا کہ انسان اس میں گم ہو جائے۔ سو یہ تاش کے پتوں کے سارے گھر بہت اچھے سے چل رہے تھے، اور اس کا ارادہ اس دفعہ حیا کے اپنے گھر آنے پہ اس سے ملنے کا تھا، تاکہ وہ ذرا تمیز سے بات کر کے اپنے پچھلے رویے کی معذرت کر لے۔ مگر اس سے پہلے پاکستان سے کال آ گئی۔ پاکستان کی کال تو حکم کا درجہ رکھتی تھی، ایسا حکم جس پہ آنکھیں بند کر کے عمل کرنا ہوتا، چاہے آپ مر بھی رہے ہیں۔ آرڈر آرڈر ہوتا تھا۔ اب اسے کہا گیا تھا کہ اسے 2 دن کے لیے اسلام آباد آنا تھا، ویکینڈ تک وہ واپس آ جائے گا۔ کوئی اہم بریفنگ تھی، اب جس طرح بھی آئے فوراً آئے۔ اس دوپہر اس نے اپنا ٹریسر چیک کیا تو حیا ٹاکسم کے قریب ہی تھی۔ گورسل بس اسے ٹاکسم ہی اتارتی تھی۔ وہ گورسل کا سارا شیڈول نیٹ سے دیکھ کر حفظ کر چکا تھا، یعنی ابھی وہ ٹاکسم پر اترے گی۔ اگر وہ وہیں اس سے مل لے اور ویکینڈ پہ گھر آنے کا کہہ دے تو وہ اس کی موجودگی میں ہی آئے گی۔ اگر غیر موجودگی میں آتی تو ابا کا کچھ بھروسہ نہ تھا۔ وہ جانتے تھے کہ وہ پاکستان جاتا ہے، اور وہ ادالار بھی جاتا تو بھی ان کی زبان پہ اس کے لیے محض گالیاں اور لعنتیں ہی ہوتی کہ وہ پاکستان کیوں جاتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ حیا ایسی کوئی بات سنے، اسی لیے اس برستی بارش میں وہ اس کے لیے ٹاکسم آیا تھا، اور چونکہ اس سے مل کر وہ فیری لے کر ادالار چلا گیا، تب ہی اس نے اپنا بریف کیس بھی ساتھ رکھ لیا تھا۔ اس وقت وہ مکمل ایگزیکٹو لگ رہا تھا، اور ابھی وہ حیا کو اپنا یہی کور بتانا چاہ رہا تھا کہ وہ بیو قدا کے ایک ہوٹل میں کام کرتا ہے۔ برگر کنگ والی بات اسے نہیں بتائے گا، اس نے طے کر رکھا تھا۔ وہ جب میٹرو کی سیڑھیوں پہ تھی تو جہان نے اسے دور سے لڑکھڑاتے ہوئے دیکھا، تب اس نے اس کی ایک تصویر کھینچی تھی۔ کبھی بعد میں وہ اسے یہ تصویر دکھائے گا کہ ہاں، وہ اس وقت بھی اس کے ساتھ تھا جب اس کی جوتی ٹوٹی تھی۔ وہ اسے پسند کرے یا نہ کرے، وہ اس کے ساتھ تھا۔ اندر ٹرین میں وہ اتفاقیہ طور پر اس سے ملا، اور پہلی بات اس نے حیا کو ویکینڈ پہ گھر آنے کو کہی۔ وہ اس کے اس رویے پہ حیران تھی، وہ خود بھی حیران تھا۔ البتہ اس سارے میں ایک چیز اسے مسلسل ڈسٹرب کر رہی تھی کہ میٹرو میں کچھ لوگ مڑ مڑ کر اس کی بیوی کو دیکھ رہے تھے۔ بات سرخ کوٹ کی نہیں تھی، بلکہ بات گہری سرخ لپسٹک کی تھی، مگر شاید وہ نہیں جانتی تھی کہ اکیلی لڑکی جمع سرخ کوٹ جمع گہرا میک اپ برابر ہے کس کے استنبول میں۔ اور سرخ ہیل بھی تو تھی۔ وہ ٹوٹے ہوئے جوتے کے ساتھ بیٹھی رہی، اور ایسے ہی چل کر مارکیٹ تک جائے تو پھر لعنت ہے جہان سکندر پر۔ ساری باتیں ایک طرف، وہ ننگے پاؤں پورے استنبول میں پیدل چل سکتا تھا، مگر حیا نہیں۔ اس نے فوراً سے اپنے جوتے اتار دیے۔ وہ پہلے سے زیادہ حیران تھی، اب کی بار وہ حیران نہیں تھا۔ ایسا ہے تو ایسا ہی صحیح۔ ریسٹورنٹ میں اس نے یوں ہی مذاقن اس کے کوٹ کا حوالہ دیا تاکہ وہ واپس جا کے کسی سے اس بات کا مطلب پوچھے اور آئندہ اس طرح کا پہن کر باہر نہ نکلے۔ مگر ساری گڑبڑ تب ہوئی جب کافی کا کپ لبوں تک لے کر جاتے ہوئے اس نے حیا کو عبد الرحمن پاشا کے بارے میں استفسار کرتے سنا۔
कॉफी के भाप ने लम्हे भर को उसके चेहरे को ढांप लिया था। गो के वो एक सेकंड में ही संभल गया था, मगर वो सेकंड बहुत भारी था। अगर उस वक्त वो उसका चेहरा देख लेती तो एक पल न लगता उसे जानने में कि उसके सामने बैठा गधा ही अब्दुल रहमान था। गधा ही तो था कि वो जान ही ना पाया कि उसकी बीवी उसके कवर से वाकिफ है। वो मगर कैसे जानती थी? उसने बिलखसूस उससे ही अब्दुल रहमान पाशा का क्यों पूछा? वो अंदर तक गड़बड़ा गया और बात को इधर उधर घुमाते हुए शायद लम्हे भर को वो जहनी तौर पर इतना उलझ गया था कि बिल की फाइल में अपना क्रेडिट कार्ड रखते हुए ये ख्याल ना कर सका कि इस पर अब्दुल रहमान पाशा लिखा है। ये ख्याल उसे तब आया जब उसने हया को गुस्से से अपने मुल्क की हमायत करते हुए फाइल की तरफ हाथ बढ़ाते देखा। अल्लाह अल्लाह, आज का दिन ही खराब था। उसी वक्त करीब से दो वेटर्स एक साथ गुजर रहे थे। मेजों के मेज पोश जमीन तक गिरते थे। ऐसे में जब उसने अपने ब्रीफकेस के साथ रखी छतरी को रास्ते पे जरा सा सिरकाया तो उसकी ये हरकत ना हया ने देखी, ना ही सिजलर प्लेटर उठाए वेटर ने और नतीजतन सब कुछ उलट गया। इस सारे मैस में हया को बिल वाली बात भूल चुकी थी। उसने बहुत आराम से क्रेडिट कार्ड निकालकर करेंसी नोट रख दिए। हाँ, मगर हया का हाथ जला था और पता नहीं क्यों तकलीफ उसे हुई थी, लेकिन वो अपनी हद से आगे नहीं बढ़ सकता था। और पता नहीं वो इसके बारे में कितना जानती थी। कहीं वो इसके साथ कोई गेम तो नहीं खेल रही थी? इस दुनिया में कुछ भी मुमकिन था। यही जानने के लिए उसने वापसी पे हया से कहा कि वो कीचड़ ठीक से घुटने पे लगाए, क्योंकि उसकी कवर स्टोरी में झोल है। उसने कवर स्टोरी के अल्फाज कहते हुए बगौर हया का चेहरा देखा, क्योंकि कवर स्टोरीज जासूस ही बनाया करते हैं, और अगर वो कुछ जानती थी तो इस बात पे ज़रूर चौंकती। मगर वो नहीं चौंकी। उसे ज़रा इत्मीनान हुआ। वो इतना मशहूर नहीं था कि बाहर से आने वाला कोई सयाह पहले ही रोज़ उसे जान ले, मगर शायद उसने किसी ऐसे शख्स से अब्दुल रहमान पाशा का जिक्र सुना हो जो उसको ज़ाती तौर पे जानता हो। बहरहाल, पहले उसने सोचा था कि वो उसे कहेगा कि वो अदालार में काम करता है, मगर अब ये खतरे वाली बात थी, सो उसने दूसरा कवर ढूंढा।